अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बल आलमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान पिछली नशिस्त में हम लोगों ने आयत नंबर 9 तक पढ़ा था। इन आयत नंबर 5 में अल्लाह से कोई भी शय पोशीदा नहीं, चाहे वो ज़मीन में हो या आसमान में हो। अल्लाह ताला हमें माओं के पेट में अल्लाह ने हमें तख्लीक की है जिस तरह चाहा, और इसी तरह करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और उसके बाद आयत नंबर 7 बड़ी अहम आयत हम लोगों ने पढ़ी थी। ये आयत ज़हन में रखें और अल्लाह करे कि हम उन लोगों में ना हों जिनके मुतालिक ये आयत नाजिल हुई है, उन लोगों में ना हों कि अल्लाह ही ने कुरान नाजिल किया है, ये किताब नाजिल की है। इसमें मुहक्कम आयात हैं और मुतशाबे आयात हैं। जिन लोगों के सीनों में कजी होती है, गुमराहियाँ होती हैं, कुछ और होता है, तकब्बुर होता है, वो क्या करते हैं कि वो उन आयात के पीछे लगते हैं जो मुतशाबे हैं, और उनका मकसद फितना पैदा करना होता है मुसलमानों के दरमियान, और वो उसकी हकीकत जानना चाहते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी हकीकत कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। और जो रासिख है इल्म में, वो कहते हैं कि हमने सब पर ईमान लाया, हमने ईमान लाया। इन आयात पर भी जो मुश्तबिहात हैं ये मेरे रब की तरफ से हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नसीहत नहीं पकड़ते मगर वही लोग जो अक्ल वाले हैं। और उसके बाद 2 दुआएं हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये जानने वाली है कि रासिखून फ़िल इल्म, उससे क्या मुराद है। इसकी वजाहत ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे सवाल किया गया कौन है रासिख, तो जवाब में आपने फरमाया जिसकी कसम सच्ची हो, जिसकी ज़ुबान रास्तगो हो, जिसका दिल सलामत हो, जिसका पेट हराम से बचा हुआ हो, जिसकी शर्मगाह ज़नाकारी से महफूज हो, वो रासिखुल इल्म है। हम सब लोग जो जन्नत के तालिब हैं, ये हमारी सिफ़ात हैं, ये हमारी सिफ़ात हैं। ईमान वाला सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोलेगा, अल्लाह की हिदायत से के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। और ये तमाम बातें जो यहाँ पर कही गई हैं ये सब ऐन अल्लाह की हिदायत के मुताबिक हैं। ये सिफ़ात यकीनन उन लोगों की है जो मुत्तकी हैं। ये वो सिफ़ात हैं जिसका ज़िक्र आयत नंबर 2 से 5 में किया गया। गैब पर इल्म, गैब का ये इल्म कुरान है। जब कभी आप देखें कि लोग कुरान की किसी आयत पर बहस कर रहे हैं तो ऐसी जगह से उठ जाना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, इसलिए कि वो गुमराह करेंगे। और यही वो लोग हैं जिनमें उन दोनों जमातों में, दोनों पार्टियों में से या दोनों फ़र्द में से कोई ना कोई ऐसा है जिसके दिल में ज़ैग़ है, टेढ़ है, कजी है। ऐसी जगह से बिल्कुल उठ जाना चाहिए, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद दुआ है जिसके बारे में मैंने कहा कि ये दुआ नबी करीम ये क्या कहते हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना गया कि मगरिब की नमाज के तीसरी रकात में आप ये दुआ कर रहे थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आयत नंबर 8। दुआ के बारे में ये चीज़ जान लें कि दुआ वही कबूल होती है जो दिल से निकलती है, दिल की गहराई से निकलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं होती। मस्जिद में इमाम साहब दुआ कर रहे हैं और अरबी में दुआ किए जा रहे हैं और पीछे हम बैठे बैठे आमीन आमीन किए चले जा रहे हैं। आप यकीन जानें जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है वही सच्ची है।
ان کی دعائیں ایسے آمین آمین کرنے والوں کی دعائیں کوئی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس چیز کے لیے آمین کہہ رہے ہیں۔ دعا سوچ سمجھ کے مانگنی۔ یہ جو آیت میں نے کہا کہ قرآن کی ایسی آیات کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تو سمجھ کے یاد کریں، سمجھ کے یاد کریں کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو چوڑا نہ کیجیے گا، کجی میں نہ ڈالیے گا، اور اپنے پاس سے رحمت نصیب فرمائیے گا اپنی، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ پاپائیت تو ہمارے دین میں نہیں ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج یہ پاپائیت ہم لوگوں کے دین میں بری طرح سما گئی ہے۔ جس جگہ بھی جاؤ کوئی کہے گا کہ دعا کرا دیں۔ ارے کیوں دعا کرا دیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہ رگ سے قریب ہے، خود دعا کریں نا۔ یہ دعا کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہماری آج حالت یہ ہے کہ اگر نکاح کا معاملہ ہو تو ابھی کسی نکاح پڑھانے والے کو ڈھونڈتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو خود نماز جنازہ پڑھانے کے بجائے کسی اور کو ڈھونڈتے ہیں۔ مسجد میں جو امام ہے وہی نماز پڑھائیں گے، دوسرے کوئی نہیں پڑھا سکتے۔ اگر امام آنے میں دیر کر دیں تو دوسرا کوئی نہیں نماز پڑھا سکتا۔ یہ پاپائیت ہم پڑھے لکھے لوگ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں یہ قوت عطا کریں کہ ہم لوگ اس پاپائیت کو ختم کریں۔ لوگوں کو جب دین لوگوں تک پہنچے گا تو پھر لوگوں کے انداز اور طریقے بھی بدلیں گے۔ آئیے اگلی آیت پر، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک ھم وقود النار۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کوئی بھی ہو، ایک آیت کا انکار کرے یا پورے قرآن کا انکار کرے۔ چور سبھی ہوتے ہیں، چاہے وہ 1 پیسے کی چوری کرے، چاہے وہ 1 لاکھ روپے کی چوری کرے، چور تو چوری ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم 1 پیسے کی چوری والے کو معاف کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا پتہ ہے ایسے لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف تو کریں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، ایمان والوں کو معاف تو کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ لفظ جو قرآن میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کا مال اور ان کی اولاد کچھ بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ اولئک ھم وقود النار، یہ آگ کے ایندھن ہیں، جہنم کے ایندھن ہیں۔ جہنم کے بارے میں پڑھ چکے، انسان اور پتھر اس کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ہم سب کو یا رب العالمین۔ اس پر ایک روایت ہے، سن لیں۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں، ایک رات مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند کہنے لگے کہ کیا میں نے اللہ کی باتیں تم تک پہنچا دیں؟ لوگوں نے کہا اے لوگوں، کیا ہم نے اللہ کی باتیں تم تک پہنچا دیں؟ لوگوں، کیا میں وحدانیت اور رسالت پہنچا چکا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وہاں پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، سنو، اللہ کی قسم، اسلام غالب ہوگا۔ یہ مکے کی بات ہے، غور کریں۔ اسلام غالب ہوگا، خوب پھیلے گا، یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ جا چھپے گا۔ مسلمان اسلام کو لے کر سمندروں کو چیرتے پھاڑتے نکل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ یاد رکھو، وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ پھر کہنے لگے، فرمایا آپ نے کہ وہ کہیں گے ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، کون ہے جو ہم سے بڑھ چڑھ کر علم رکھتا ہو؟ اور پھر آپ نے فرمایا، کیا ان لوگوں میں کچھ بھی بھلائی ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا، حضور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ لیکن خیال رہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ علم پر شان، علم پر تکبر، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنا، بڑی مصیبت کی بات ہے یہ ساری۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ اور جو لوگ
اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نکالیں یا رب العالمین۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ ہوا فرعون کے ساتھ اور اس کی آل کے ساتھ اس سے پہلے۔ قرآن میں لفظ آل آتا ہے بار بار، آل کے معنی آل اولاد تو کہا ہی جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی دیکھیں آل اور اولاد کو الگ الگ کیا جا رہا، آل اولاد۔ قرآن اس معنی میں آل کا لفظ لیتا ہے کہ اس کے حکم پر چلنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، فرعون اس کی اطاعت کرنے والے، جیسے کہ فرعون اس کی اطاعت کرنے والوں پر ہوا ان لوگوں سے پہلے۔ ان لوگوں سے مراد ہے جو آج کفر کرنے والے ہیں، ان سے پہلے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کے پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ہیں سزا دینے میں، شدید ہیں سزا دینے میں۔ یہاں پر توجہ دلائی گئی پچھلی امتوں کی طرف کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس میں فرعون کا ذکر کیا گیا، اور فرعون کے ہم نوا، فرعون کے بتائے راستے پر چلنے والے، فرعون کو اپنا رب ماننے والے جو لوگ تھے، ان کا ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہہ دیں ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت کی سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، اللہ کی ہدایت پر چلنا ان کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی ہدایات کو ماننا، چاہے وہ ایک مانو یا 10 مانو، یا ایک کا انکار کرو یا 10 کا انکار کرو، ان سے کہہ دیں کہ ان قریب تم لوگ مغلوب کیے جاؤ گے اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا گہوارہ ہے۔ مہد کہتے ہیں جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے، پالنا جو بچے کا ہوتا ہے، جو بہت آرام دہ بنایا جاتا ہے، وہ ان کا وہ پالنا جہنم بہت ہی برا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، تم لوگوں کے لیے نشانی گزر چکی ہے، ایک نشانی اس دو جماعت میں جو ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، ان میں ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کے راستے میں، اور دوسرا گروہ کس کا تھا؟ انکار کرنے والوں کا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دوگنا۔ یہاں پر ضمیر استعمال کیا گیا، وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دوگنا، دونوں باتیں تھیں۔ یہاں پر اشارہ ہے غزوہ بدر کا، جس میں دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے آئے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہا ہے، جو تھے کہاں 313 ایمان والوں کی جماعت تھی، اور کہاں 1000 کا کافروں کا لشکر تھا، دوگنے سے بھی کہیں زیادہ، تگنا کہہ لیں۔ اور دوسری طرف ایسا ہوا کہ جو مشرکین کے لشکر تھے وہ مسلمانوں کو بہت اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں آگے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں اپنی مدد سے جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ یہاں پر یہ آیت در حقیقت جیسا میں نے بتایا غزوہ بدر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ، اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں، شکل دیکھیں کہ وہ جو مشرکین کا لشکر جو دوگنا ہے، تگنا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ان کے دوگنے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حوصلہ پست کر دیتے ہیں اسلام ایمان والوں کے دشمنوں کا۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے حوصلہ پست کرنے کا۔ اگلی آیت،
غزوہ بدر سے متعلق جب موقع آئے گا اس وقت پھر بات کریں گے اس پر، جو آیات ہیں سورہ انفال میں ہے، پھر سورہ محمد ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ سنیں۔ مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات سے محبت، اپنے نفس کی خواہشات سے الفت۔ کس میں؟ عورتوں میں، من النساء، والبنین، بیٹوں میں، والخیل المسومتی، اور ایسے گھوڑے جو بہت ہی عمدہ ہیں، وہ بہت ہی عمدہ گھوڑوں کے لیے لفظ مسومہ کہتے ہیں نشان زدہ گھوڑے، یعنی وہ گھوڑے جو سفید گھوڑا ہے اس پر جو ہے کالے کالے نشان ہیں، یہ عربی گھوڑے اس طرح کے بہت ہی اچھے گھوڑے کہلایا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے بہت ہی اچھے گھوڑے، والانعام، اور مویشی جس میں گائے، بکری، بھیڑ، اونٹ، یہ سب چیزیں آتی ہیں، والحرث، اور کھیتی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہم سب کو پسند ہیں، ہم سب پسند کرتے ہیں۔ آج تو گھوڑوں کا زمانہ ہمارے لیے نہیں رہ گیا، آج تو گاڑی ہے۔ کہا جائے گا کہ آج جو ہے سیارہ المسومہ، وہ گاڑی جس پر BMW لکھا ہوا ہے، وہ گاڑی جس پر مرسڈیز لکھا ہوا ہے، وہ گاڑیاں یعنی بہترین گاڑیاں، اور قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ڈھیر سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان زدہ، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں۔ یہ سب دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے مزین کر دیا گیا ہے، اسے خوبصورت کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ کس نے کیا ہے اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، کس نے کیا ہے یہ مجہول ہے، پیسو سینٹنس ہے۔ کس نے کیا ہے، فاعل کون ہے کرنے والا، سبجیکٹ کون ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ ہم دنیاوی زندگی کو ان کے لیے مزین کر دیں گے، خوبصورت کر دیں گے۔ لیکن یہ چیزیں، اس کی خواہش کس نے رکھی ہے ہمارے اندر؟ اللہ نے، تو اللہ نے ہمارے اندر اس خواہشات کو رکھا ہے۔ کون ہے ہم میں سے، کون ایسا انسان ہے جو پسند نہ کرتا ہو، عورت سے تعلق نہ ہو؟ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میری پسند کی چیز عورت ہے اور خوشبو ہے، اور نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ عورت سے بڑا فتنہ میں اپنے بعد نہیں چھوڑ رہا ہوں جو مردوں کی عقل پر حاوی ہو جائے۔ الفاظ میرے اپنے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورت سے محبت، بیٹوں سے محبت، سونے چاندی کے ڈھیر سے محبت، اور نشان زدہ گھوڑے سے محبت، اور چوپائے، جانتے ہیں دیہاتی زندگی میں یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، یہ چوپائے، اور کھیتی، یہ بھی دیہاتی زندگی سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے، مال و متاع۔ متاع کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جو استعمال ہونے کے بعد خراب ہو جائے، یاد رکھیں، متاع کے معنی سمجھیں، وہ شے جو استعمال ہونے کے بعد بے وقت ہو جائے، وہ متاع ہے۔ تو دنیا کا مال وہ مال اور وہ متاع ہے جو استعمال ہونے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، مال و متاع ہے حیات الدنیا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس سب سے بہتر لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے پاس یعنی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا وہ سب سے بہتر ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ خواہشات اللہ نے ہی رکھی ہیں،
ان خواہشات کی تکمیل اگر انسان اللہ کی ہدایات کے مطابق کرتا ہے تو الحمدللہ کوئی گناہ نہیں۔ ایک ایمان والا، اللہ کی متقی، اللہ کی سزا سے ڈرنے والا، وہ اپنی عورت کی خواہشات کو وہ نکاح سے پورا کرتا ہے نا۔ بیٹے الحمدللہ بیٹوں کی اچھی تربیت کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق۔ سونے چاندی کا ڈھیر اکٹھا کرنا کوئی گناہ نہیں اگر وہ اس ڈھیر میں سے اس کا حق ادا کر رہا ہے، جو جیسے اللہ نے فرمایا ہے، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اچھا گھوڑا رکھنا، اچھی گاڑی رکھنا، اچھا کار رکھنا کوئی گناہ نہیں اگر اس حلال ذرائع سے ان چیزوں کو حاصل کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے جو طریقہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں بتایا ہے، ہدایت دی ہے جس کی۔ اور اللہ کے پاس پھر تو بہترین ٹھکانہ ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 14، قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں اس سے بہتر، جو یہ دنیا میں نفسانی خواہشات ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی ہدایات کو چھوڑ کر کے کرنا، اس سے بہتر کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ان کے لیے ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے جوڑے پاک و صاف، ازواج مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ازواج مطہرہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضامندی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تو اپنے عبد کی جمع، اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، جس سے مراد ترجمہ کرتے ہیں عام طور سے کہتا اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، پوری کائنات اللہ کے غلام ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، انسان کو اور جن کو اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کو جو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ متقی ہے۔ مزید ان کی خوبی بتائی جا رہی ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو تسلیم کیا، ایمان لایا۔ کن چیزوں پر؟ آیت 2 سے 5، غیب پر، نبیوں پر آئی کتابوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر آئی کتاب پر، اور آخرت پر یقین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، ہم نے ایمان لایا اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیں۔ غفر کہتے ہیں ڈھانکنے کو، چھپا دیں میرے گناہوں کو۔ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ لوگ ہیں جو حقدار بنیں گے، ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں اور دل کی گہرائی سے کہتے ہیں۔ مزید ان کی خوبی، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، اللہ کی ہدایت کے راستے پر جمے رہنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اور خرچ کرنے والے اس رزق کو جو اللہ نے دیا ہے، اس رزق میں سے، والمستغفرین بالاسحار، اور فجر سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی معافی چاہنے والے، ہے نا۔ یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ یقیناً فجر سے پہلے کا یہ وقت بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور پھر آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور کوئی سائل ہے جسے میں دوں، کوئی دعا مانگنے والا ہے جس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں۔
یہ بڑی اہم وقت ہے۔ یہ جو عام طور سے تہجد کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ وہی وقت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جہاں پر جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتے ہیں ہمارے لیے تو ہمیں وہ وقت اویل کرنا چاہیے، اگر ہمارے لیے آسانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوشش کرتے رہنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ آسانی دیں تو اس کو اویل کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت دن کے گناہ گاروں سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، اور دن کے وقت رات کے گناہ گاروں سے کہتے ہیں، آواز لگا کے کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے۔ تو بہرحال اصل چیز زندگی میں اپنے جو معمولات ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ ایک متقی شخص اب اسے جو بھی ہے ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق کرے، نماز کا باجماعت کی پابندی کرے، ہے نا، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرے جیسے کہ اللہ نے خرچ کرنے کے لیے بتایا۔ یہ راستہ جنت میں لے جاتا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ آخر پہ اسے یقین ہو کہ وہاں دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری جگہ کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت کی تیاری کرنے میں مصروف رہتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن اگر وقت ہے، موقع ہے، تو یقیناً ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ رات کو اتنی دیر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، تو آپ کو تو اللہ نے آپ کے تمام گناہ بخش دیے ہیں پہلے سے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا یکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ شکر گزاری ہے اللہ کی اطاعت میں، اگر یہ رات کا وقت ملتا ہے، یہ وقت ملتا ہے سحری کا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اس کا بدلہ بھی یقیناً بہت عظیم ہے۔ اگلی آیت، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک نہیں ہے کوئی اللہ مگر وہی، بے شک نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ بار بار یہ اس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا ہو بار بار آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی، اس سے بڑی حقیقت کیا ہوگی، جو اس کائنات کا رب خود اپنے آپ کو گواہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے، آپ کوئی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار میں خود گواہ ہوں اس بات کا جو ہوا ہے، اگلے پھر مان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ کوئی بھی الہ نہیں، الہ کے معنی عرض کر چکا ہوں، کوئی بھی الہ نہیں سوائے اس کے۔ والملائکہ، اس بات کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کی خدمت گار ہیں، اطاعت گزار ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور صاحب علم جو قائم ہے انصاف پر، وہ یہاں پر نہیں کہا گیا صاحب علم سارے کے سارے، نہیں، اولو العلم قائما بالقسط، وہ علم والے جو انصاف پر، سچائی پر قائم ہیں۔ اس سے یہاں پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے علم والے ایسے بھی ہوں گے جو سچائی پر قائم نہیں ہوں گے، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا ہو، پھر آیا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، یعنی اللہ العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے اور حکیم ہے، مکمل اختیار رکھنے والے، ہر شے پہ غالب اور حکمت سے بھرپور۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگلی آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین یعنی زندگی کے گزارنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اسلام ہے، اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، زندگی گزارنے کا طریقہ با اختیار مخلوق کے لیے، یہ سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی اطاعت،
اللہ کی ہدایت پر عمل۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن کیا ہوا، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان لوگوں نے کتاب کے مل جانے کے بعد، کتاب کے آ جانے کے بعد، انہوں نے، ان کے پاس علم آ چکا، انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا، آپس میں الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، سرکشی میں آپس میں، کہ اگر میں تمہاری بات مانوں تو میں تو چھوٹا، میں تمہاری بات نہیں مانتا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے وہ بات۔ پیچھے بتایا جا چکا قرآن کے ساتھ بھی کہ محکم آیات ہیں، متشابہ آیات، متشابہ آیات پر کے پیچھے لگنے والے لوگ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ نہیں اختلاف کیا، مختلف الذین اوتوا الکتاب، نہیں اختلاف کیا وہ ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد، سوائے اس کے کہ اس کے بعد، ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیم بینہم، ایک دوسرے سے ضد میں، سرکشی میں، آپس میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں بہت تیز ہیں، اللہ تعالیٰ حساب فوراً کر دیں گے۔ اگلی آیت، فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اگر یہ آپ سے بحث کریں، میں بتا چکا ہوں کہ یہ آیات، ان میں دو طرح کی آیات ہے، سورۃ آل عمران میں دو قسم کی آیات ہیں۔ نجران سے آئے ہوئے وفد، وہ شروع کی آیات ان سے تعلق ہے جو نصرانیوں کا تھا، اور بعد میں جو آیات آ رہی ہیں اس کا تعلق کیا کہتے ہیں، اس غزوے سے ہے جو احد کے نام سے معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ تم سے، آپ سے بحث کریں، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دیں، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے اپنی گردن اللہ کے لیے جھکا دی ہے، اور انہوں نے بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں، ان سب نے بھی اپنی گردنیں اللہ کے آگے جھکا دی ہیں۔ کس بات میں؟ کس لیے؟ اطاعت میں، فرما برداری میں، ہدایت پر عمل کرنے میں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور کہیں آپ کس سے؟ اہل کتاب سے، اور ان سے جن کے پاس کتاب نہیں ہے، امی لوگ جن کے پاس کتاب نہیں ہے، ان سے کہیں اسلمتم، کیا تم لوگ اپنی گردنیں جھکاتے ہو اللہ کے حضور؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ گردنیں جھکا دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ اس لیے کہ ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، تمام کے تمام دل سے شک و شبہات نکال دیے جائیں، اپنے آپ کو ختم کر دیا جائے، کچل دیا جائے، تو وہ ہدایت پائے گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تھا پہنچا دینا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر ذمہ دار، بے شک آپ پر ذمہ داری ہے پہنچا دینے کی، اللہ کی یہ بات پہنچا دینے کی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو تمام کے تمام انسانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی کام ہے ایمان والے کا، بات کا پہنچا دینا۔ اگلا مانتا ہے الحمدللہ، نہیں مانتا ہے الحمدللہ، آپ نے اپنا کام کر دیا، میں نے اپنا کام کر دیا جو میں کر رہا ہوں۔ اگر بات آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آتی، میرے پہنچانے میں جس طرح پہنچانا چاہیے اس میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو اللہ کے ہاں ظاہر ہے میں اپنی اپنی استطاعت بھر یہ کام کر رہا ہوں۔ باقی اللہ سے مغفرت کی طلب کرتا ہوں کہ اگر میں پہنچانے میں جو اس طرح چاہیے وہ میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، آیت نمبر 21۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں انہیں جو لوگوں میں سے انہیں حکم دیتے ہیں انصاف کا اور
جو انصاف کی بات کرتے ہیں لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہ تصدیق کی جا رہی ہے، یہ کہا کہ انہیں خوشخبری، ان کے لیے تو سزا ہی ہے، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری دے دیں کہ وہ دردناک عذاب میں اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مدد تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی اگر ناراض ہے تو کون مدد کرنے والا ہے، کس کی مدد ہو سکتی ہے؟ اگلی آیت، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، انداز ہو گیا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ نصرانیوں کے حوالے سے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، پچھلے یہ بنی اسرائیل نے پتہ نہیں کتنے نبیوں کو قتل کیا ہے، کتنے ایسے انسانوں کو قتل کیا ہے جو ان کو اس چیز کی ہدایت دے رہے ہیں، انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ اسی کا ذکر یہاں اس آیت میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انکار ہی تو کر رہے ہیں ورنہ یہ کام نہیں کرتے، نبیوں کو قتل کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں کا ایک حصہ دیا گیا، اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے، اسی سے توریت دی گئی، اسی سے بائبل دیا گیا، اسی سے قرآن نازل کیا گیا ہے، تو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ان کو ایک حصہ ملا کتاب کا۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جا رہے ہیں کتاب اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے۔ ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ہے جو منہ موڑ لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتا ہے، بات سننے کو تیار نہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، گنے چنے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اب وہ اپنے طریقے پر، ان کا جو طریقہ ہے اس نے انہیں دھوکہ میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ جو انہوں نے افطرا کیا ہوا ہے ان چیزوں نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان کا زندگی کا طریقہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا ہوگا اس دن جب ہم سب کو انہیں جمع کریں گے، اس دن جس میں آنے میں کوئی شک نہیں، حشر کے دن۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا ادا کر دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 25 ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں ہم محمد کی امت ہیں، ہم تو آگ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں جو ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم تو آگ میں نہیں جائیں گے، گئے تو چند دن کے لیے پھر نکال لیے جائیں گے، یعنی وہ اپنی نافرمانیوں کا کسی حد تک اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو وہ لوگ ہیں جو اعتراف بھی نہیں کرتے کہ ہم تو آگ میں جائیں گے نہیں، محمد کی امت کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف کھرا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کھرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کی اولاد ہے، کوئی کسی کی اولاد ہے، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام وہ جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں بنایا، پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں آدم علیہ السلام، اور پھر انہی میں آپ فرعون بھی ہے، انہی کی اولاد میں سے، انہی کی اولاد میں حامان بھی تھا، انہی کی اولاد میں قارون بھی تھا، انہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ میں یہاں پر اپنی بات روکتا ہوں آیت نمبر 25 پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ساری آیات کا لب و لباب یہی ہے کہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنا،
اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔